जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने आइन की हिफाजत के लिए जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि जमीयत आइंदा 3 नवंबर को एक कॉन्फ्रेंस आइन बचाओ कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक़िद करेगी। जमीयत उलमा हिंद की कानूनी जद्दोजहद को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सदारत में एक बेंच ने मुख्तलिफ रियासतों खुसूसन उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से मदारस के खिलाफ जारी किए गए तमाम नोटिसों पर रोक लगा दी। जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि आइन के दफ़ा 25, 26 और 30(1) के तहत मुल्क के अक़लियती तालीमी इदारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने इसकी तस्दीक कर दी है। ये भी कहा है कि इस हक़ की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि NCPCR के चेयरमैन के दिए गए बयानात और उनकी जानिब से किए जा रहे इक़दामात काबिले एतराज़ हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने हक़ाइक़ से आंखें बंद कर रखी हैं। अगर वो बैठकर इस मौजू पर बहस करेंगे तो यकीनन मुतमईन हो जाएंगे, लेकिन उनका रवैया जारहाना और यकतरफा नजर आता है। मौलाना अरशद मदनी का कहना था कि जमीयत तालीम के मैदान में मुसलसल काम कर रही है और उन्हीं की कोशिशों की वजह से बच्चे 10वें और 12वें नंबर पर हैं, और जबकि NCPCR के चेयरमैन जमीयत की कोशिशों की मुखालिफत कर रहे हैं। मौलाना मदनी ने बताया कि मदरसे सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और मुआशरे की तालीमी तरक्की में भी रोल निभा रहे हैं। मजहबी मदारिस मुल्क के आइन के मुताबिक ही चलाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस मुल्क में मदरसों का निज़ाम पिछले 500 सालों से चल रहा है। मौलाना मदनी ने ये वाज़ेह किया है कि जद्दोजहद आगे भी जारी रहेगी। फ़िरक़ा वाराना ताक़त तारीख़ से नावाकिफ़ है और ये मदारिस ही हैं। जब पूरा मुल्क सो रहा था तब मुल्क को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए सदाएं बुलंद की गई। जमीयत उलमा हिंद के सदर ने कहा कि साजिश करने वालों को शिकस्त देने और आइन को बचाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। अगर उनकी साजिश कामयाब हो गई तो आइन खत्म हो जाएगा और उसकी हैसियत बेमाना किताब की तरह हो जाएगी। आखिर में मौलाना मदनी ने कहा है कि मुल्क के आइन की हिफाजत के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी और इसलिए कि आइन बचेगा तभी तो मुल्क बचेगा। और अपने इस नज़रिए की तकमील के लिए जमीयत उलमा हिंद आइंदा 3 नवंबर को कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस आइन बचाओ कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक़िद करेगी। देखिए, हम तो मुल्क के अंदर फिरका परस्त ज़हनियत के बढ़ावे को देख रहे हैं, लेकिन जिस चीज को हमने पकड़ रखा है आज से नहीं बल्कि 100 साल से जमीयत उलमा ने पकड़ रखा है, वो चाहे फिरका परस्ती मुसलमान की तरफ से हो या हिंदू की तरफ से हो, हम उसके मुखालिफ हैं और हमने इसको मजबूती से पकड़ रखा है। इस वक्त फिरका परस्त ज़हनियत मुल्क के अंदर अक़लियत और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत के ख़िलाफ़ जिस तरह चल रही है और काम कर रही है, ये वो चीज़ है जो मुल्क के सेकुलर मिजाज और सेकुलर दस्तूर को आग लगाने वाली चीज़ है। हम उसके ख़िलाफ़ हर मैदान के अंदर खड़े होते हैं, ज़बान से भी कहते हैं कि मुल्क बर्बाद हो जाएगा, और हम कानून के दायरे में रहते हुए बजाय इसके कि सड़कों के ऊपर उतरे, हम नहीं उतरते। हमारा इख्तिलाफ जनता से नहीं है, हमारा इख्तिलाफ गवर्नमेंट से है। इसलिए हम उसके बुनियाद पर हमारा दस्तूर यह है कि हम कोर्ट के अंदर जाते हैं। हम अभी चंद दिन पहले हमारा दस्तूर ही कि हमने आवाज़ लगाई थी और इस बुनियाद के ऊपर तकरीबन 80 लाख मुसलमानों को मुल्क के अंदर इज्जत व आबरू के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिला आसाम के अंदर। आज की सूरत हाल ये है कि हमारे मदारिस मुसलमान ही के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए बड़ी बुनियादी चीज है। जब 1857 के अंदर सिर्फ दिल्ली के अंदर 32,000 मुसलमानों को फांसी दे करके लाल किले से लेकर के और जामे मस्जिद तक जितने दरख्त हैं इन पर लटका दिया गया था, कोई मुसलमान मिलता नहीं था
تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کس طرح آگے بڑھ کر کے ملک کی آزادی کے لیے اب افراد لوگ کہاں سے پیدا کیے جائیں۔ جو لوگ جاہل ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ مدرسے کی ماں یہ مدرسہ ہے جو آج دیوبند کے اندر ہے۔ یہ 57 میں انگریز کے خلاف بربادی مسلمان کے خلاف آئی تھی اور ہندوؤں کو بھی۔ ٹھیک 9 سال کے بعد 66 میں 1866 میں اس مدرسے کی بنیاد، یہ اس لیے نہیں تھا کہ یہاں پڑھایا جائے، بنیاد یہ تھی کہ آگے ملک کی آزادی کے لیے راستہ کھولنے میں لوگ کہاں سے پیدا کیے جائیں، یہاں سے پیدا کیے گئے۔ یہ سارے مدرسوں کی ماں ہے۔ آج کی فرقہ پرست ذہنیت انہی مدرسوں کے اوپر تالا لگانا چاہتی ہے۔ ہم نے سمجھایا لوگوں کو، ہم نے کہا کہ اس چیز کو سمجھو کہ مدرسے کی بنیاد کیا ہے، مگر انہیں نہیں معلوم۔ وہ بالکل بے پڑھے لکھے اور ملک کی تاریخ سے بالکل نہ آشنا لوگ ہیں۔ انہوں نے مدرسوں کے لیے تالا لگانے کی اسکیم بنا لی جگہ جگہ، حالانکہ دستور ملک کا یہ کہتا ہے دفعہ 26 کہ ہر اقلیت اپنے مدرسوں کی اپنی مرضی کے مطابق تعلیم کے لیے دروازے کھول سکتی ہے، لیکن وہ ان کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ایک مکمل جو قانون ہے ملک کا، اس کے اعتبار سے ایک فائل تیار کی کہ جو مدرسے اقلیتوں کے یا اکثریت کے گروکل ہیں وہ فرقہ پرست طاقت کی گرفت اور پکڑ سے باہر ہیں، ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ ہم نے ان تمام چیزوں کا واسطہ دے کر کے اور سپریم کورٹ کے اندر 3-4 دن پہلے ہی ابھی ہم نے پیش کیا اس کو۔ آج عدالت کے اندر علاوہ ہمارے 2 وکیلوں کے، ایوبی اور ان کے ساتھ اندرجیت سنگھ، اور کوئی نہیں تھا۔ ہم نے پیش کیا تھا، ہم نے یہ بات کہی کہ ہمیں اس کا حق ملنا چاہیے۔ ہماری بحث سے بھی انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے بحث کی، ہم اسٹے دیتے ہیں۔ وہ پھر کھڑا ہونا چاہا، انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں کھڑے ہونے کی، ہم اسٹے دیتے ہیں آپ کو، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی، اور 1 مہینے کا وقت دیا انہیں، اسٹے مل گیا ہمیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکولرزم کی جیت ہے۔ ملک بغیر سیکولرزم کے چل نہیں سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے جس وقت ملک آزاد ہوا 1947 میں، اسی وقت یہ بات گاندھی جی سے کہی تھی، نہرو سے کہی تھی، اور جتنے لوگ تھے اس سے پہلے موتی لال نہرو جی سے کہا تھا، یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ملک کی آزادی میں لڑ رہے ہیں، اور بنیاد ہماری یہ ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو دستور سیکولر دستور ہوگا۔ ہمیں اس چیز کے لیے لڑنے کا حق ہے، ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی چیز ہے، ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی جیت ہے، ہماری نہیں، ملک کی جیت ہے، ملک کے سیکولر آئین کی جیت ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سیکولرزم کو آنچ لگے گی تو اس ملک کو آنچ لگے گی، اور اس کے بعد یہ ملک زندہ نہیں رہ سکے گا۔ ہماری یہ چیز ہے، ہم اسی چیز کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ ایک اتفاقی چیز ہے کہ ہم 3 تاریخ کو پورے ہندوستان کے لیول کے اوپر اپنا ایک پروگرام نئی دلی میں انڈور اسٹیڈیم کے اندر رکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی ہم اسی نظریے کو پیش کریں گے کہ سیکولرزم کو بچاؤ۔ اگر سیکولرزم کو آگ لگا دی تم نے، اور دستور کی وہ دفعات جن کے اندر اقلیتوں کو آزادی کے ساتھ ملک میں رہنے کا حق ہے، تو یہ ملک برباد ہو جائے گا، اس لیے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے جو ہے ان کو اس میں دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے دستور نے اجازت دی ہے، اور 75 سال نہیں، 150 سال سے اسی طرح ملک چل رہا ہے، اسی طرح مدرسے چل رہے ہیں۔ آج کون سی چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں رہنے کے لیے دیتے ہیں، اوڑھنے کے لیے دیتے ہیں، ہم ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، ہم ان کو پڑھنے کے لیے کتابیں دیتے ہیں، اور وہ بچے پڑھ کر کے جو جی چاہے ہمارے یہاں سے نکل کر کے پڑھیں، ان کا جی چاہے ڈاکٹر بن جائے، ان کا جی چاہے انجینئر بن جائیں، ان کا جی چاہے ایڈوکیٹ بن جائے، اور بنتے ہیں اور لوگ چل رہے ہیں۔ یہ
ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے حق کے اندر اچھے راستے کی بات سوچتے ہیں. یہ تو جو سوچتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مدرسوں کے دروازے بند ہو جائیں. ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے جب تک ہم سے لڑا جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں نیتا نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک کو چلانے والا کوئی شخص ان بنیادوں کو مضبوط کر سکتا ہے جن سے ملک بیٹھ جائے گا. یہ در حقیقت فرقہ پرست ذہنیت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ اقلیتوں کو جو حقوق مذہبی دیے گئے ہیں ان حقوق کو چھین لیا جائے. ہم اس کے خلاف لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے جب تک رہیں گے. کئی ایسے فیصلے سپریم کورٹ کے آ گئے ہیں آپ ہی کے جو اس طرح کی چیزیں ہر بار. ہاں، اس لیے کہ ہم جب بھی کسی چیز کو کورٹ میں پیش کرتے ہیں تو ان دلائل کو پیش کرتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر سیکولرزم نے ہمیں حق دیا ہے. ہندوستان سیکولر اسٹیٹ ہے. جب ہم اس چیز کو پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے فائل لے کر تیار کرتے ہیں وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور وہ ہماری بات کو قبول کرتے ہیں. NCBR کی جو رپورٹ تھی اس نے پھر جمع کی, پھر کیندر سرکار نے اور راجیہ سرکاروں نے بھی اس کو مطلب صحیح مانا. چیزیں بالکل. ہماری یہ تو 3-4 دن کے اندر فیصلہ آ گیا. یہ تو 3-4 دن کے اندر اس سے زیادہ نہیں لگے ہیں. لیکن انہوں نے دیکھا, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہندوستان کے سپریم کورٹ کا سب سے بڑا چیف جسٹس ہے, اس نے پڑھ کر کے اور فوراً فیصلہ دے دیا کہ ہم اس کے اوپر پورے ہندوستان کے. ہمارے وکیل نے کہا کہ صاحب ہم نے تو 2-3 صوبوں کی بات کی ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کل کو اور ہو جائے. انہوں نے کہا میں پورے ہندوستان کے لیے یہ اسٹے دیتا ہوں. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے یہ کہ ہندوستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا ہے. یقیناً یہ فیصلہ آج ہی نہیں بلکہ آنے والے دنوں تک یہ فیصلہ اسی طرح چلے گا. پورے دیش کے اندر کیول اگر دیکھا جمعیت کی گئی اور سیدھا ارشد مدنی کہیں تو ان کی جیت. آپ یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظریے کی جیت ہے جس نظریے کو ہم ملک کے لیے وفاداری کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ملک اسی کے اوپر باقی رہ سکتا ہے. میں ہمیشہ آپ سے جب بھی ملتا ہوں آپ قانون کی بات کرتے ہیں, قانون کے حساب سے چلنا. میں سمجھتا ہوں کہ بغیر قانون کے ملک نہیں چل سکتا ہے. اگر قانون کو آگ لگ گئی تو ملک ہی کو آگ لگ گئی, ملک کہاں سے چلے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کے یہ فیصلے جو آج کل آ رہے ہیں اور اتفاق یہ ہے کہ ہمارے ہی دعوے کے اوپر آ رہے ہیں وہ فیصلے, یہ ملک کے مستقبل کو بتاتے ہیں کہ اوپر والا چاہے گا تو ملک کا مستقبل صحیح رہے گا. بہرائچ کے اندر بھی جو دکانیں تھیں ہاں ان کے اوپر بھی کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کی تاریخ دے دی ہے 15 دن کی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اور آگے بڑھے گی چیزیں. کیا آپ آگے کے لیے کیا دیکھتے ہیں کیا صورت ہوتی ہے, ابھی کیا کہا جائے, لیکن ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اللہ چاہے گا تو آگے بڑھیں گے. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان, جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر. ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری, سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری, ایڈوانس کیتھ لیب, MRI, آپریشن تھیٹر, ICU, 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور.